अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी इश्क का नवा हिस्सा हाजिर खिदमत है। मैं आज भी इसी ख्वाहिश पे मुनस्सर हूँ, एक बार फिर अपने फ़ैसले पे नज़रसानी कर ले। अपने कब से आती अज़ान की आवाज़ पर वो चलते चलते रुक गई। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बिया, अपने आप को इतने बड़े इम्तिहान में मत डालें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि किसी भी कठिन मरहले में आपको तना नहीं छोड़ूंगा। मुझे एक मौका दें, एक बार भरोसा करके तो देखें। आपका हर दुख समेट कर अपने दामन में लिपेट लूँगा, वो मोहब्बत से कह रहा था। एक मान था इसे अपनी मोहब्बत का और वो मुड़ी नहीं। कर्ब से आंखें मीच गई। नवीर आफंदी का शिकवा गिला किना चेहरा इसकी आंखों के सामने लहरा गया। मुझे आपको बस बताना था, कल सुबह हम हवेली से निकल जाएंगे। काजियों गवाहों का मैं इंतज़ाम कर लूँगा। आपके लिए मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको मेरी मोहब्बत पर रत्ती बराबर भी एतबार हो तो प्लीज़ कल हवेली के पिछले दरवाज़े की जानिब आ जाइएगा। मैं आपको वहीं मिलूँगा। निकाह करके हम ये मुल्क छोड़ देंगे। मैं आपको हमारे मुल्क पाकिस्तान ले कर जाऊँगा। अपनी बात कहकर वो चलता बना। बिया कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर कुछ सोचकर अपने कदम आगे बढ़ा गए। हौले से इसने अपनी आंखें खोलीं। मंजर पहले धुंधला फिर वाज़ेह होता चला गया। इसने एक तायराना नज़र अपने एक गिर डाली। वो एक खस्ता हाल झोंपड़ी थी जिस पर वो लेटा था। वो खजूर की पत्तों की चटाई बनी हुई थी। बाहर आने जाने के लिए झोपड़ी का दरवाज़ा बना हुआ था। दरवाज़ा से थोड़ा ऊपर रोशनदान सी जगह छोड़ी गई थी। दरवाज़ा बिल्कुल साथ मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था जिसके ऊपर स्टील का गिलास मौजूद था। पास दीवार पे थोड़े ऊपर एक लालटेन लटकी थी जिसकी फीकी जर्द रोशनी पूरी झोपड़ी में डेरे जमाए हुए थी। इसे ये भी अपने दिल की तरह बिल्कुल वीरान लग रही थी। वो तहतीज व ताज्जुब से आसपास देखता अपनी सोचों के दरवाज़े खटखटाने लगा। जहन पे काफ़ी ज़ोर डालने से इससे अपने साथ गुजरे हुए तमाम वाक़यात इसकी ज़हनी रो के साथ भटकने लगे। किस तरह इसने खाई में कूद कर अपनी जान दाव पे लगाई थी, ये सब इसने सोच समझ के किया था। वो आर्मी ऑफिसर के हत्थे अगर चढ़ जाता तो शायद वो इसका तिक्का बोटी करके ही दम लेते। इसे कैद करके अज़ियतनाक सदाएं दी जाती। सो इसने अकल से काम लेते हुए अल्लाह के भरोसे पे खाई में छलांग लगा दी थी। इसके रब ने इसे एक नई ज़िंदगी से नवाजा था। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका जवाब इसके पास नहीं था। वो अल्लाह के एहसान पर शिक्र अदा करने लगा। अचानक इसे पानी के शदीद तलब महसूस हुई। घड़े को देखते ही इसने झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन बाजू और पीठ से उठती दर्द की टीसों ने इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। वो कर्राता हुआ फिर से लेट गया। कोई है, आंखें बीचे इसने नकाहत से आवाज़ लगाई, लेकिन जवाब नदारद था। पानी की तलब इसे बेचैन कर रही थी। चंद लम्हों गहरी सांसें लेकर आहिस्तगी से इसने फिर से उठने की कोशिश की। होले से कर्राता हुआ वो उठ बैठा। स्लो मोशन में इसने चरपाई से नीचे पाँव रखा और उठ खड़ा हुआ। दर्द की अजियत को कम करने के लिए वो चंद लम्हे गहरी गहरी सांसें भरता रहा। वो लंगड़ाता हुआ दाखिली दरवाजे के साथ रखे घड़े की तरफ बढ़ा। घड़े के करीब पहुंचकर इसने आहिस्तगी से झुक के पानी गिलास में निकाला और घटाघट पी गया। इसे थोड़ा सुकून नसीब हुआ। दफ़तन इसे अपने दाएं पैर तले जलन महसूस हुई। ज़रा सा पाँव हटा के इसने झुककर वो चीज़ उठाई। वो चीज़ देख के इसके माथे पे तदरुक की लकीरें रक्स करने लगी। इसने इसे मुट्ठी में जकड़ते इधर उधर देखा। एक पर्दे के पीछे से एक और दरवाज़ा नज़र आया। वो हैरत से इसने पर्दा सरकाया और दरवाज़ा खोलकर अंधेरा गुप्त था। जब इसकी आंख अंधेरे में देखने के काबिल हुई तो इसकी छठी हिस्स ने रेड मार्क दिया। मुमकिन तेज़ी से मुड़कर इसने दीवार पर लगे लालटेन उतारी और वापस इस कमरे की जानिब बढ़ा। लालटेन की रोशनी में कमरे का मंजर देखते ही उछल पड़ा। इसके शक की तस्दीक हो गई। पूरा कमरा असले से भरा हुआ था। एक तरफ पिस्तौल राइफल का ढेर लगा हुआ था और दूसरी तरफ बम की पेटियां ऊपर नीचे रखी थी। वो खौफजदा हो गया। मतलब वो आर्मी के कब्ज़े में था, मगर वो इसे बचाना क्यों चाहते थे, इस सवाल का जवाब इसके पास नहीं था। इसी वक्त खटके की आवाज़ आई। लाइटन जकड़े वो जल्दी से कमरे से बाहर आ गया। दरवाज़ा बंद करके
پردہ آگے سرکایا اور لالٹن واپس لٹکاتے وہ چارپائی تک آ گیا، اس سے پہلے کہ وہ لیٹ پاتا جھوپڑی کے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، اس بات کا اندازہ اس نے اس کی سفید داڑھی اور بالوں سے لگایا تھا۔ اسے چارپائی پہ بیٹھا دیکھ کے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ ارے تمہیں ہوش آ گیا؟ وہ خوشگواری سے آگے بڑھا۔ آپ؟ آنکھوں میں بیگانگی سموتے اس نے انگلی کے اشارے سے پوچھا۔ میں اشوک کمار یہاں رہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے اپنے کام کے سلسلے میں باہر نکلا تھا کہ جھاڑیوں میں مجھے تمہارا ہاتھ دکھائی دیا۔ جا کر دیکھا تو تمہاری نبض چل رہی تھی، بس وہاں سے جیسے تیسے تمہیں گھر لے کر آیا اور جنگلی جڑی بوٹیوں سے تمہارے لیے دوا تیار کر کے تمہارے زخموں پہ لگائی۔ تفصیل سے بتاتے ہوئے اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دن مطلب کتنے دن ہوئے مجھے زخمی پڑے؟ وہ بے تابی سے بولا۔ تمام واقعات اسے بخوبی یاد تھے۔ بیا کی سسکیاں اس کا سانس روک کے دے رہی تھیں۔ تمہیں تقریباً 2 ہفتے بعد ہوش آیا ہے؟ اس کی بے تابی کو حیرت سے اسے دیکھتے اشوک نے بتایا۔ 2 ہفتے پہلے۔ یا خدا! وہ اچھل پڑا۔ خیریت؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی پیشانی بھانپتے اشوک نے اس سے پوچھا، اور وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اپنی کسی بھی حرکت سے وہ اسے یہ باور نہیں کروانا چاہتا تھا۔ اگر اسے نویر آفندی پہ شک گزرتا تو اس کے لیے ایک مشکل کھڑی ہو جاتی۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا وہ بڑبڑایا۔ کچھ کہا؟ اس کے لبوں کو ہلتا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں۔ پریشانی کو اپنی چھوٹی مسکراہٹ کے پیچھے چھپاتے ہوئے بوکھلا کے بولا۔ یہ جانے بغیر کہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ اشوک محسوس کر چکا تھا۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ اسے اپنے اوپر توجہ ہٹانے نویر نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، ورنہ جو کچھ وہ ابھی کمرے میں دیکھ چکا تھا اس کے بعد اس کا سوال بے معنی تھا۔ میں حکمت پسند ہوں، حکمت پسند ہوں، جنگلی جڑی بوٹیوں سے مختلف دوائیں بنا کے آبادی میں بھیجتا ہوں، یہی وجہ سے کہ میں ذرا دنیا سے الگ تھلگ رہتا ہوں۔ جنتا کی خدمت کرنا اچھا لگتا ہے مجھے۔ اشوک نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ اس کی آنکھوں میں جنونی سی چمک تھی۔ تم نے اپنے بارے میں نہیں بتایا، کچھ بتاؤ، کون ہو اور یہاں کیسے پہنچے؟ اشوک کے سوال پہ ایک بار پھر اس کا دل ڈانا ڈول ہونے لگا۔ بیا کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اس سے شکوہ کرنے لگا۔ وہ چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اشوک کی نظر اس کے چہرے پہ مرکوز تھی۔ وقت اور حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ بدقسمت انسان کو ایسی جگہ مار پڑتی ہے کہ وہ اپنے زخموں پہ رونا بھی بھول جاتا ہے۔ انسان چیختا چلاتا ہے لیکن اس کی پکار پر کوئی کان نہیں دھرتا۔ وہ پرسوچ لہجے میں کہتا غیر مرئی نقطے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ کچھ نہیں۔ سر جھٹک کے وہ مڑا تھا۔ آپ یہ بتائیں، یہاں سے اوپر جانے کا کوئی محفوظ راستہ ہے؟ نویر آفندی کی پرسوچ نگاہیں اس کے چہرے پہ رقصہ تھیں۔ ہاں، میں یہاں کے چپے چپے کو جانتا ہوں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جواب دیتے وہ گویا ہوا۔ آپ نے مجھ پہ اتنا احسان کیے ہیں، ایک اور کر دیں۔ اس نے تہمید باندھی۔ کیسا احسان؟ بلا جھجک بولو۔ وہ خوش دلی سے بولا۔ مجھے یہاں سے دلی جانے والے راستے تک پہنچا دیں۔ آہستگی سے نویر آفندی نے اپنا مدعا بیان کیا۔ لیکن تم وہاں جانا کیوں چاہتے ہو؟ اور اس حالت میں اشوک آنکھوں میں حیرت سموئے دیکھنے لگا۔ پلیز آپ مجھ سے مزید کوئی سوال مت کریں۔ اگر آپ مجھے وہاں تک لے جا سکتے ہیں تو لے جائیں، ورنہ انکار کر دیں، میں خود چلا جاؤں گا۔ وہ اس کی ہمدردی کو نظر انداز کرتا اپنی بات کہہ گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن پہلے تم کھانا کھا لو پھر چلتے ہیں۔ اس نے اصرار کیا تو وہ سر ہلا کے رہ گیا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کی بے چینی دیکھ کر اشوک اس سے کوئی برا نتیجہ اخذ نہ کر لے۔ اشوک کے ساتھ اپنی ہمدردی کی وجہ بھی وہ جان چکا تھا۔ سر پر سکھوں کی مخصوص پگڑی، ہاتھ میں لوہے کا کڑا اور کان میں بالی، اس چیز کو چشمے گید گواہ تھی کہ وہ سکھ تھا۔ حویلی کے پچھلی جانب بھی دروازہ تھا جو ہمہ وقت بند رہتا تھا، اسی لیے گارڈز کا پہرا وہاں نہیں تھا۔ سیکیورٹی گارڈ کی کڑی نگرانی میں وہ کسی صورت بھی وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ ایک بڑی سی چادر میں بیا خود کو ڈھانپے کر گھبرائی سی اسی جانب آ رہی تھی۔ اذان احمد اپنے قول کے مطابق گیٹ کے پاس اس کا منتظر تھا۔ بیا کو اپنی جانب آتے دیکھ کے اس کی اٹکی سانسیں بحال ہوئیں۔ اس کا سیر و خون بڑھ گیا تھا۔ بہت شکریہ بیا۔ قریب آتے ہی وہ دل و جان سے اس کا مشکور ہوا۔ کس بات کا؟ وہ ناسمجھی سے اپنی اسے دیکھنے لگی۔ میری محبت کا بھرم رکھنے کا، میرا مان بچانے کا۔ وہ
اس کی بات کو کوئی جواب نہیں دے سکی۔ چلیں کچھ دیر توقف کے بعد اس نے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اس کے ہم قدم ہو گئی۔ اندھیرے میں دیوار کے پار کسی نے یہ منظر اپنی آنکھوں میں قید کر لیا۔ وہ ایک ویران مسجدی علاقہ، غیر آباد ہونے کی وجہ سے وہ الگ تھلگ سی تھی۔ اذان احمد نے گواہوں قاضی کا انتظام کیسے کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ نروس ہو رہی تھی۔ جو فیصلہ وہ کر چکی تھی وہ ٹھیک تھا کہ نہیں وہ نہیں جانتی تھی۔ اپنے رب پر اسے پورا بھروسہ تھا کہ وہ کسی بھی حال میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ فجر کی نماز کے بعد قاضی گواہوں کے ساتھ مسجد کے ہال میں جمع ہوئے۔ اذان احمد کی موجودگی پر وہ مطمئن تھی۔ دل میں ایک شور بپا تھا۔ نویر افندی کے ساتھ بے وفائی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بس تقدیر کے ہاتھوں مجبور تھی، اس لیے قسمت کا لکھا سمجھ کے اس نے قبول کر لیا تھا۔ اس کا من چاہا ساتھی اس سے کوسوں دور تھا، وہ چاہ کر بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بیا بنت سہیل احمد، بوقت مہر 25 روپے 3 آنے، سکہ رائج الوقت۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ گواہان کے دستخط لے کے قاضی نے کلمے کی موجودگی میں ان سے نکاح کے بول پڑھوائے۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دے پاتی قاضی کی چیخ مسجد کے ہال میں گونجی۔ اذان احمد اور بیا کے اوسان خطا ہو گئے۔ گواہان بحواس باختہ ہو کر بھاگنے لگے، لیکن ہال میں انٹر ہونے والی چند شخصیات نے انہیں بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ رمیش سنگھ کی آنکھیں دروازے کی دھاڑ پر کھلی تھیں۔ اس نے دیوار گیر کلاک پر دیکھا۔ ابھی اس کے جاگنے کا وقت نہیں ہوا تھا، تو ابھی کون تھا جو اس کی نیند میں خلل ڈالنے کی غصاخی کر رہا تھا؟ چراغ پا ہو کے وہ باہر آیا۔ باہر اس کا گارڈ رتو کچھ بدحواس کھڑا تھا۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں میرے آرام میں مخل ہوئے؟ وہ اسے کینہ توز نظروں سے دیکھتا ہوا دھاڑا۔ وہ جی صاحب جی۔ رتو کی سانس پھولی ہوئی لگ رہی تھی، اس کی وجہ سے اس سے بولنا محال ہو رہا تھا۔ کیا جی جی کا راگ لاپ رکھا ہے؟ جو بات ہے سیدھی طرح بتاؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری جی جی سے تنگ آ کے تمہاری گردن مڑوڑ دوں۔ وہ کرختگی سے بولا تھا۔ اس کے غصے سے بھرے انداز پر وہ بوکھلا گیا۔ صاحب جی، میں نے ابھی چھوٹے صاحب جی اور بیا بی بی کو اکٹھے حویلی سے نکلتے دیکھا ہے، اور مجھے نہیں لگتا وہ واپس آئیں گے۔ رتو نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بامشکل بات پوری کی۔ کیا تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ رتو کی بات سن کے رمیش سنگھ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ ابھی تک غیر یقینی کی کیفیت میں تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ یاش سنگھ کے رنگ ڈھنگ کچھ بدلے لگ رہے ہیں۔ اپنے بھائی پر اسے ہر درجہ اعتبار تھا، اور کیوں نہ بھلا ہوتا اس لڑکی کو بھگانے لگا جو رشتے میں اس کی بھابھی بننے والی تھی۔ صاحب جی، میری بات کا یقین کریں، کچھ نکاح کی سی باتیں کر رہے تھے لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا۔ یاش بابو بیا بی بی سے کہہ رہے تھے کہ نکاح کر کے سیدھے پاکستان روانہ ہو جائیں گے۔ رتو بھرپور اطلاع لینے حاضر ہوا تھا۔ اتنا تو اسے بھی پتا تھا کہ رمیش سنگھ اس سے بے یقین ہو کر پوچھ گچھ کرے گا۔ اگر وہ کہیں بھولے سے بھی گڑبڑا گیا تو رمیش اسے اپنے بھائی پہ الزام لگانے کے جرم میں اسی وقت موت کی گھاٹ اتار دے گا۔ رتو الزام لگانے جرم میں موت کی گھاٹ اتار دے گا۔ اس کی بات سن کر رمیش سنگھ کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اگر رتو کو نکاح کا نہیں پتا تھا تو وہ بھلا کیوں اتنا بے سرو الزام لگاتا؟ اس پر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بھائی اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ وہ بڑبڑایا۔ صاحب جی، آپ نے کچھ کہا؟ رتو نے اس کی بڑبڑاہٹ کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، کچھ نہیں، تم جاؤ جلدی سے گاڑی نکالو، اور ہاں 5-7 گارڈ بھی تیار رکھو، فوراً جلدی۔ رمیش سنگھ سراج سے کہہ کے مڑ گیا، اور ہاں آگے جاتے ہوئے یکدم وہ مڑا۔ اگر تمہاری یہ خبر جھوٹی ہوئی تو یاد رکھنا تمہاری گردن تن سے جدا کرنے کے لیے مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہی وہ کہتے ہوئے واپس پلٹ گیا، اور رتو اپنی خوش سانس لیے وہیں کھڑا رہ گیا۔ گولی کی آواز پر ایک چیخ بیا کی تھی، دوسری قاضی کی۔ رمیش سنگھ کو دیکھ کے اذان کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ گواہان بدحواس ہو کر بھاگنے لگے۔ رمیش سنگھ کے اشارے پہ انہیں اپنی گرفت میں لے لیا گیا۔ بیا کے کانوں پر ہاتھ رکھے چیختی ہوئی سر جھکا گئی۔
جبکہ قاضی ماہی بھی آپ کی مانند تڑپ رہا تھا۔ اذان احمد کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ اپنوں سے دوری کا سوچنا بھی کبھی اس کے لیے سہانے روح تھا، اور اب وہ بنا بتائے ان سے بہت دور جا رہا تھا، جہاں سے پلٹنا بھی ناممکن تھا اس کے لیے۔ قاضی تڑپتے ہوئے ٹھنڈا پڑ گیا۔ گواہان اس کی گرفت میں احتجاج کر رہے تھے، جبکہ وہ بے نیازی سے کھڑا قاضی کو چمکتی آنکھوں سے تڑپتا دیکھ رہا تھا، جبکہ بیا اپنی جگہ جم گئی تھی۔ کلمہ پڑھتے ہی قاضی نے آخری ہچکی لی اور ساخت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں ماتم کناسی کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خس غم جہاں پاک اسے ساخت ہوتے دیکھ کر رمیش سنگھ نفرت سے پھنکارا۔ اب اس کی توپوں کا رخ اذان کی طرف تھا۔ بھائی تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، ہمارے پیٹھ پیچھے محبت کی پنگیں بھی بڑھا لیں اور اس سے 2 ٹکے کی محبت میں اپنا دھرم بھی چھوڑ دیا۔ ہمیں بھنک بھی نہیں لگنے دی۔ اپنی بات کہتے اس نے بیا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اذان احمد مکمل طور پر فریز ہو چکا تھا۔ بیا اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے کیا سمجھا کہ کیا تم سب کرو گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا؟ ذلیل انسان، ناک کٹوا دی میری، کہہ کر اس نے ایک زوردار تھپڑ اذان احمد کے منہ پہ مارا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے دم بخود سا کھڑا رہا۔ وہ بھائی جو اس پر جان چھڑکتا تھا، اس کا یہ رخ اذان احمد کو تکلیف دے رہا تھا۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی، آنکھوں میں پانی۔ ایک بار پھر رمیش سنگھ کو اس کے لیے ہمدرد بنا گیا، اسے ترس آ گیا۔ دیکھو میری جان، جو راستہ تم نے چنا ہے وہ غلط ہے۔ دیکھو میری بات مانو، واپس لوٹ آؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ پیار سے پچکارتے اس نے پیترا بدلا، یا پھر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے اس کے لب لہجے میں پیار امڈ آیا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکا۔ اس کی بات مت ماننا اذان، یہ تمہیں سیدھے راستے بھٹکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رمیش سنگھ نے لے انداز پر بیا نے گھبرا کر اسے خبردار کیا تھے، کہیں بھائی کی محبت اسے واپس اندھے کنویں میں نہ کھینچ لیں۔ تو پریشان نہ ہو بیا، میں اتنا احمق نہیں ہوں، کسی فریب میں آ جاؤ۔ ان بدلتے رنگوں میں اچھی طرح واقف ہوں۔ اذان نے کاٹدار لہجے میں رمیش سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے بظاہر بیا سے کہا۔ اسے کسی قدر اطمینان ہوا، دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ اذان احمد کے لب و لہجے پر رمیش سنگھ کے تنے ہوئے نقوش مزید بگڑ گئے۔ تو تم ایسے نہیں مانو گے، اس نے حتمی انداز میں کہتے اپنے کارندوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ہاتھ اٹھنے سے پہلے گن مین اپنی بندوقوں سے گواہان کو نشانہ بنا گئے۔ مزید کسی دیر کے بغیر فائرنگ کی آواز گونجی تھی۔ 4 گواہان کی دردناک چیخیں گونجنے لگی۔ مسجد کا فرش اور دیواریں ان کے خون سے سرخ ہو گئی تھیں۔ بیا ان فاقیت پر آنکھیں میچ گئی، اس کا دل لرز رہا تھا، جسم بے جان ہو رہا تھا۔ اذان احمد کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ آج اسے اپنے بھائی دنیا کا سب سے بدترین انسان لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ چھائی شیطانی مسکراہٹ اسے زہر لگ رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کے اس کا منہ نوچ لے، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہ کر سکا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔